बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन की तारीख बदल रही है, बल्कि बदल गई है। अच्छा, और वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार, सबसे मजबूत उम्मीदवार नवाज़ शरीफ थे, उनके मुकाबले में कोई उतना मजबूत उम्मीदवार ही नहीं था। तो मजबूत उम्मीदवार मैदान में आ गया है। वैसे मैदान में तो नई एंट्रियाँ भी आ रही हैं, कुछ नए लोग, नए चेहरे इलेक्शन में आएंगे। वो कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं? और जनाब इमरान खान साहब के तो केसेस चल ही रहे हैं। बुशरा बीबी का एक शर्मनाक केस की समाअत 14 तारीख को होगी। वो क्या केस है और फराह गोगी की वापसी की ज़िम्मेदारी किसकी है, और ज़मानत और रिहाई और फिर गिरफ़्तारी, ये सिलसिला तो यूं ही चलेगा। तो जनाब सबसे अहम खबर ये है कि इलेक्शन की तारीख बदल रही है। और तारीख बदलने का मतलब पता है क्या होता है? कि 8 फरवरी शायद ना हो। अच्छा, वो पहले से बातें हो रही हैं। मेरे तो वैसे ही तहफ़्फ़ुज़ात थे या मुझे डाउट्स थे ही, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन 8-10 दिन आगे हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बंदा पूछे कि ये 8-10 दिन के तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? कोई एक सॉलिड रीज़न ऐसी है कि 8-10 दिन की तब्दीली हो जाएगी? मैंने अभी पिछले व्लॉग में भी आपसे यही जिक्र किया था। उस वक्त तक अभी आसिफ ज़रदारी साहब की ये इंटरव्यू नहीं आया था, ये कल रात को चला है। वो कल शाम वाला मेरा व्लॉग था। तो आसिफ ज़रदारी साहब भी मान रहे हैं कि 8-10 दिन, और यही मैं कह रहा था कि 8-10 दिन में ऐसी कौन सी तब्दीली आ सकती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा एतराज़ है दहशतगर्दी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, और नो डाउट वो अपनी जगह ठीक कहते हैं। लेकिन क्या 10-15 दिन में दहशतगर्दी की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी? क्या सिक्योरिटी के मामला बहुत फ़र्क पड़ जाएगा? अच्छा, 10-12 दिन में कोई मौसम की ऐसी प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है कि जो 8 फरवरी के बजाय 20 फरवरी या 25 फरवरी या मतलब 15 दिन के बाद जो है वो बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे और वो तब्दील हो जाएगा मौसम? या पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई ऐसा बूस्टर मिल सकता है कि जो 8 फरवरी को नहीं हो सकता, और 10 दिन के बाद 18 फरवरी को या 20 फरवरी तक कोई ऐसी तब्दीली आ सकती है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी? इनमें से कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जिसके हवाले से कोई बात कर सके। फिर ये चहमगोइयाँ, ये बातें क्यों हो रही हैं कि 10-12 दिन इलेक्शन लेट हो सकते हैं? इसकी सिंपल सी वजह यह है कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान ताकि ना हो। अब ये मैं उस साइड पे कह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ क्या है। वैसे तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा हुआ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे यकीन है, आपको पता है मैं इस बार उनका बड़ा फ़ैन हूँ चीफ जस्टिस साहब का, और बल्कि मेरी तो बहस ही सब लोगों से ये होती है जब हम बैठक में बात करते हैं कि हमारी सियासी जमातों ने सारी ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस साहब पे डाल दी है। और मैं रिपीटेडली एक बात किए जा रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसकी सिर्फ एक वजह है, अगर इलेक्शन होते हैं या जिस स्टेज तक हम आ गए हैं, इलेक्शन शेड्यूल की बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, तो वो उस सारी चीज़ों की वजह सिर्फ एक शख्स है और वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। उनकी वजह से ये मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन पे वो एतराज़ात भी थे, MQM के एतराज़ात थे सिंध से, तो उन्होंने आज वो कल रात उन्होंने वो बदल दिए हैं। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को बलूचिस्तान शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, बलूचिस्तान वाले साहब को सिंध का इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है। तो ये सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन इलेक्शन की जो एक्टिविटी है, इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट है, वो नज़र नहीं आ रही। खैर, आसिफ ज़रदारी साहब ने और भी बहुत सी बातें की हैं इलेक्शन के हवाले से। ख़ास तौर पर देखें तो उन्होंने कहा है कि हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैं खुद उम्मीदवार हो सकता हूँ, आप बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूँ। अच्छा, ये भी बज़ाहिर तो एक छोटी सी बात है, लेकिन ये ज़रूरत क्यों पेश आई उन्हें ये कहने की कि मैं भी उम्मीदवार हो सकता हूँ? असल में नवाज़ शरीफ साहब के मुकाबले में कोई मजबूत बड़ा उम्मीदवार कैंडिडेट नहीं है अभी फ़िलहाल। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के वो लीडर हैं, और पीपल्स पार्टी का जो वोट है वो असल में बिलावल भुट्टो साहब को मिलना है आसिफ ज़रदारी साहब के मुकाबले में। आसिफ ज़रदारी साहब मैनेजमेंट में बड़े ज़बरदस्त हैं, जोड़ तोड़ में, इलेक्टेबल्स को लाने में, सारी चीज़ें में ब्रिलियंट उनका रोल होगा। लेकिन जो वोट लेना है उसके लिए क्राउड पुलर फेस जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। और लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब इस मौका पर, जब बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिर्फ बिलावल भुट्टो को प्रेजेंट करना चाहिए, उन्हें सामने रखना चाहिए कि वो हमारे उम्मीदवार होंगे, आसिफ ज़रदारी साहब अपना नाम क्यों ले रहे हैं? वो कहीं पैगाम दे रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो इमोशनल एटीट्यूड है, जिसकी वजह से इश्यूज़ भी आते हैं ना,
جو پچھلے دنوں بھی بات چیت ہوتی رہی تو ہو سکتا ہے وہ کہیں پر اچھا نہ لگتا ان کا وہ رویہ بلاول بھٹو زرداری کا جارحانہ رویہ، جیسے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں تھا کچھ عرصہ پہلے تک، پھر بعد میں انہوں نے تبدیل کر لیا اپنا رویہ، اب وہ بہت بہتر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ جو جارحانہ رویہ ہو سکتا ہے کہیں اس کو مقبولیت تو مل رہی ہو، قبولیت نہ ہو، تو آصف زرداری صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ سر میں ہوں نا، میں سنبھالوں گا ساری چیزیں۔ اور آصف زرداری صاحب کے بارے میں لوگوں کو بڑے پازیٹیو ان کے ویوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بندہ بڑا زبردست ہے فار ڈفرینٹ ریزنس تھا۔ ایک تو کمٹمنٹ جو وہ کر لیں وہ پھر پوری کرتے ہیں، دوسرا پولیٹیکل پارٹیز آپس میں تو جب مرضی شور میں چاہیں وہ ایک دوسرے کو غدار بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن جو لوگ میٹر کرتے ہیں نا، سمجھے نا، جو بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ آصف زرداری صاحب پاکستان کے ساتھ فلی کمیٹڈ ہے، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہاں وہ سیاسی جھگڑے جو ہیں وہ رہیں گے، وہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے سیاسی جھگڑے رہیں گے، ہم لڑیں گے، لیکن انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام کریں گے، ساتھ لے کے چلیں گے۔ یہ میسج بلاول بھٹو زرداری کے لیے دینا بڑا مشکل ہے، ان کی طرف سے یہ میسج نہیں آئے گا، یہ میسج آصف زرداری صاحب کی طرف سے آنا تھا اور انہوں نے میسج دے دیا ہے۔ کیا اب صورتحال بدل جائے گی؟ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آصف زرداری صاحب کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو کے راستے آسان ہو جائیں گے؟ اچھا یہ بڑی ٹرکی سی گیم ہے۔ اب پنجاب اصل میں جو بیٹل فیلڈ ہے وہ پنجاب ہے، لیکن دوستوں کا تو کہنا ہے، یار لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی فی الحال انتظار کریں، وہ پتہ نہیں کیا کیا، خیر میں نہیں چاہتا شعروں میں کہ ابھی وقت لگے گا، ٹھیک ہے نا، ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو چیزیں سیٹل ہونے میں، چیزوں کا پتہ چلنے میں، تب تک کیا حالات ہو جائیں گے، کہاں ہو جائیں گے، عمران خان صاحب کہاں ہوں گے، ان کی پارٹی کہاں ہوگی۔ آصف زرداری صاحب نے تو بتا دیا کہ جیل میں ہیں اور وہ لاڈلے ہیں اور وہ سہولتیں ساری کہ ہمیں تو بختر بند گاڑی میں لایا جاتا تھا، انہیں مرسیڈیز میں لایا جاتا ہے، مجھے تو پنکھا بھی نہیں ملتا تھا، اس کو ایکسرسائز مشینیں مل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی جیل میں ٹرائل ہوا 14 سال پہلے اور 8-9 ماہ میرے خیال ہے ان کے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو سارا کچھ بھگتا ہوا ہے جیل میں۔ ایک اور بڑی مزاق بات کی، وہ کہ جیل میں بندے کو ہر روز یہ لگتا ہے کہ کل میں باہر آ جاؤں گا۔ اچھا، اور یقیناً ایسا ہونا بھی چاہیے، ہوپس ایسی ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے بڑا لمبا عرصہ گزارا ہے، 14 سال اگر وہ گزارے ہیں تو بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے جیل میں گزارنا۔ اچھا، پھر اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ ہمیشہ کمپرومائزڈ اور ڈاؤٹ فل رہتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں یہ رہتا ہے کہ یار یہ 2 نمبر طریقے سے سزا دی گئی ہوگی، شواہد غلط تھے، گواہ جھوٹے تھے، فائلیں پتہ نہیں کیا کیا ہیں، بلیک لا ڈکشنری سے نکال لیا ہوگا، کسی کی محنت ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا۔ یہ ہم نے سارا دیکھا نا، نواز شریف صاحب ابھی تازہ ترین آخری جو ہوا ہے وہ نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوا ہے، تو اس طرح کی ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ تو آصف زرداری صاحب نے نہ صرف الیکشن کے ڈیلے ہونے کا ایک طرح سے اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، تو ایک تو ڈیلے ہو رہا ہے، دوسرا انہوں نے اپنے آپ کو بطور وزیر اعظم کا امیدوار پیش کر دیا ہے، تیسرا انہوں نے بتایا کہ آصفہ بھٹو زرداری کی بھی انٹری ہوگی، وہ الیکشن بھی لڑیں گی، وہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کو بھی دیکھ رہی ہیں، سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز جو ہے یا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں اس کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور وہ الیکشن بھی لڑیں گی۔ تو یہ ایک اچھا اضافہ ہوگا پیپلز پارٹی کی ٹیم میں، اگر آصفہ بھٹو آتی ہیں مقابلے میں الیکشنز کے لیے حصہ لینے کے لیے، پولیٹیکل گراؤنڈ میں آتی ہیں، تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو ایک اچھا ایڈوانٹیج ملے گا۔ ان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی جھلک نظر آتی ہے۔ اچھا، اور ینگ لاٹ کو آنا چاہیے، جیسے وہاں سے مریم نواز صاحبہ لڑ رہی ہیں نون لیگ کی طرف سے، بڑی امیدوار ہیں اور کراؤڈ پولر ہیں، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، لوگ ان کی باتیں، وہ جو جوش اور جذبے والی ان کی باتیں ہیں، لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو کے ساتھ اگر آصفہ بھی آ جاتی ہیں تو پیپلز پارٹی کو بڑی ہیلپ ملے گی۔ بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے تو مسئلہ وہ بھی بنا ہوا ہے، راؤ انوار کا انٹرویو بھی بنا ہوا ہے، اس پہ کچھ چیزیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ ابھی ان کی طرف سے ویسے ریاکشن آنا شروع ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، ظاہر آنا بھی ہے، ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ یہ ہوا کیوں ہے انٹرویو۔ اچھا، ایک اس کا ایلیمنٹ ہے بہرحال کہ آصف زرداری کہہ دیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلے 2 دن میں پنجاب کا اپنا دورہ شروع کرنے والے ہیں، تو کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز کی ضرورت تھی؟ اگرچہ اس کو بہت پذیرائی نہیں ملی ہے، وہ دوبارہ نظر بھی نہیں آیا، میرے خیال اس کی سیکنڈ ٹرانسمیشن بھی نہیں آئی ہے، اس پر سما ٹی وی پر چلا ہے وہ، لیکن اس کا وہ جو تھا ریپیٹ ٹرانسمیشن اس میں بھی نہیں نظر آیا،
خیر بہرحال اس پہ کیا ہوگا، اور ابھی اس کا ایک پارٹ باقی ہے، تو یہ باتیں تو ساری بعد میں ہوں گی، لیکن اس پہ ریئیکشن پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے۔ خیر پیپلز پارٹی تو یہ ریئیکشن دے گی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بہت سے مسائل چل رہے ہیں، جہاں ان کے کیسز چل رہے ہیں، ان کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ چل رہی ہے۔ وہ خدیجہ شاہ ضمانت ہوئی، رہائی ہو گئی، اور پھر دوبارہ گرفتاری ہو گئی۔ ایک بڑا کلیئر میسج آ رہا ہے کہ 9 مئی والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وہ خواجہ جواد خواجہ صاحب نے بھی ایک بیان دے دیا نا ججز کے حوالے سے، وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا۔ بہرحال جو مرضی کر لیں، میرا نہیں خیال کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ، ریاست، فوج، کوئی بھی جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو 9 مئی کے کیس پر۔ ہاں کل کو پارلیمنٹ بن جاتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوتی ہیں، وہ کچھ ڈیسیجن کریں، پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے کوئی نیگوشیٹ ہو جائے چیزیں، وہ پھر ممکن ہے۔ اس صورتحال میں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا، کم از کم وہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو جائے، لیکن ابھی نہیں لگتا۔ بلکہ عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کے حوالے سے جو باقی ہیں وہ خبریں بھی کوئی اتنی مزیدار نہیں ہیں۔ مطلب جو ہماری سیاست میں گند مچانا عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، وہ اب اپنی پیک پر جا رہا ہے۔ وہ آڈیوز، ویڈیوز اور پتہ نہیں وہ ملازموں کے بیان اور یہ سارا کچھ چلتا رہا ہے۔ اور اب جو کیس ہے اس میں پیشی ہونی ہے بشرا بی بی کی 14 تاریخ کو، اور کیس ہے شادی سے پہلے کے تعلقات۔ تو بس جب گند مچا ہوا ہے تو اس میں بہت ساری اور بھی گند میں جب پھر کیا ہو سکتا ہے، پھر تو گند ہی ہونا ہے نا۔ حالانکہ سیاست میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سیاست تو ہونی چاہیے تھی ایجنڈے پر، سیاست ہونی چاہیے تھی منشور پر، سیاست ہونی چاہیے تھی پرفارمنس پر، سیاست ہونی چاہیے تھی معاشی ترقی پر، سیاست ہونی چاہیے کہ انفراسٹرکچر پر، سیاست ہونی چاہیے صحت اور تعلیم کی سہولیات پر، سیاست ہونی چاہیے ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز پر، کہ ہمارا پاکستان کا کیا مقام ہے دنیا میں۔ وہ جو باتیں کرتے ہیں، وہ عمران خان صاحب آیا تھا کہ گرین پاسپورٹ کو ویلیو دلائیں گے، کیا ویلیو دلائیے یار، یہ سارا گند مچا کر گئے ہیں ہم، کہ آج وہ ایک ایسی پود تیار کر دی ہے جو گالم گلوچ کے علاوہ کسی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور رضوان رضی صاحب کا ہم نے ذکر کیا تھا، ان کو ذرا تھوڑا سا محسوس ہوا تھا، ان کی ای سی جی شاید مناسب نہیں تھی، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی اینجیوگرافی ہو جائے۔ وہ کل صبح ان کی اینجیوگرافی ہوئی، اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا بہت بلڈ سرکولیشن سلو ہے، شاید اس کے لیے میڈیکیشن سے ٹھیک ہو جائے گا، میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ تو عمران شفقت صاحب نے وہ ایک ٹویٹ کر دیا کہ وہ خیر خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے، سب دوستوں کی دعاؤں کا شکریہ۔ اس پہ لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، مطلب کیا لوگ ہیں یار یہ۔ اب آپ یہ بھی نہیں سوچتے، لیکن میں یہ کن لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی کا جب وہ حادثہ ہوا، جنرل اور باقی آفیسرز شہید ہو گئے، وہ تو ان کو گالیاں نکال رہے تھے، تو رضوان رضی تو کس کھیت کو مولیاں بیچارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پود تیار کر دی ہے عمران خان صاحب نے، یہ نفرت کا، یہ گند کا، اس کا نتیجہ کوئی نہیں اچھا نکلنا۔ وہ اسی طرح سے گند مچتا رہے گا انٹل اور انلیس اگین کہ پارلیمنٹ میں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، وہ مل کے کوئی ایسا لاہے عمل بنائیں کہ یار اس طرح کا گند نہ ہو سکے۔ جیسے ایک پازیٹیو سائڈ پر وہ آ رہے ہیں، آصف زرداری صاحب نے بھی بات کی ہے اور باقی بھی اس سے پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں کہ مساک معیشت کیا جائے، اور یہ مساک معیشت کرنا ہوگا۔ میں بھی بار بار اس پہ بات کرتا ہوں کہ حل یہی ہے کہ مساک معیشت کیا جائے، تمام پارٹیاں بیٹھیں، اور ویسے مجھے امید ہے کہ اس دفعہ ہو جائے گا۔ اول تو حکومت بننے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، میرے خیال میں تو حکومت بننے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ضرورت ہے تو ابھی بھی سارے مان جائیں گے، اور حکومت بن بھی جائے تمام پارٹیز نے مان جانا ہے، کیونکہ اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کوآرڈینیشن کے ساتھ چل رہی ہوگی۔ وہ جو آصف زرداری صاحب نے بات کی نا کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، تو سارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھے ہوں گے حکومت چلانے کے لیے، کوئی ایک پارٹی نہیں بیٹھی ہوگی، تو مساک معیشت بھی ہو جائے گا، اور انہی چیزوں کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ ہمارے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے اور کوئی اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی، اور شاید ہم بھی ایک خوشحال، اچھا، خوبصورت، پرامن پاکستان اس میں اپنی زندگی انجوائے کر سکیں۔ شکریہ۔